अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां कील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आपके साथ चार बड़ी खबरें जो है वो शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें से इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे की आज समाअत हुई है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम दरख्वास्त दायर की है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी का मामला जो है वो एक दफ़ा फिर हाईलाइट हुआ है। उसमें जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की जानिब से एक ख़त लिख दिया गया है। वो ख़त क्या है उसके मंदरजात आपके साथ शेयर करूँगा। फिर सबसे एंड के अंदर 11 साल 12 साल पुराने मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रही है। ये मुकदमा कौन सा है, कब दायर हुआ था, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से नैब ट्रायल के आज केस की पहली समाअत हुई। जेल के अंदर ये समाअत हुई और इस समाअत के अंदर इमरान खान तो क्योंकि जेल के अंदर थे उन्हें पेश किया गया, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी वो बाहर थी उन्हें पेश किया गया। उनकी अबूरी जमानत भी इस केस के अंदर है। वैसे मजमूई तौर पर देखा जाए तो किसी भी दूसरे ट्रायल की तरह इसमें आज कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। अलबत्ता जो मुल्ज़मान जिसमें शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी, इन दोनों मुल्ज़मान के हवाले से इनको इख्तियारी करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है ट्रायल कोर्ट ने हुक्म दिया, क्योंकि ये मुकदमे के दौरान जो है वो पेश नहीं हो रहे, तो इन दोनों के लिए अदालत ने हुक्म दिया कि इनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। और इसके बाद अदालत ने दोनों मुल्ज़मान इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की हाज़री अटेंडेंस लगाई, और उसके बाद इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की ज़मानत में 13 दिसंबर तक की तोसी कर दी, जो कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी है। और उसके अलावा इमरान खान की जानिब से एक ज़मानत की दरख्वास्त इस केस के अंदर दायर की गई थी, उसकी समाअत भी 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस मुकदमे की समाअत के बाद जो है वो बाहर बात की गई और कहा गया कि जनाब 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के बाहर से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, और अब वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के पास चले गए हैं, इसलिए किसी भी किस्म का हुकूमत का नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल इस रेफरेंस के अंदर नैब का मौक़िफ़ यह है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि बराह रास्त अब यकीनी तौर के ऊपर वो हुकूमत के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के पास पहले जाने चाहिए थे, और ये मलिक रियाज को दे दिए गए कि वो जिस तरह चाहे इसका इस्तेमाल करे। और मलिक रियाज ने उसे सुप्रीम कोर्ट को जो पेमेंट करनी थी उस पेमेंट में सेटल कर दिया, और उसके बाद मलिक रियाज ने इसे जो है वो इसमें मफाद लेते हुए, फ़ायदा लेते हुए उन्हें जो है वो अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन दे दी गई। ये है बुनियादी तौर पर मुकदमा। बहरहाल इमरान खान के लिए मुश्किलात जो हैं वो किसी भी सूरत कम होती नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले उन्हें तोशाखाना केस के अंदर सज़ा सुनाई गई, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड भी होगी। फिर साइफर ट्रायल उनके खिलाफ चल निकला है। फिर उनके निकाह का मामला अदालतों में चल पड़ा है। फिर उसके साथ साथ अब ये चौथा अहम मुकदमा 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस, ये भी उनके खिलाफ इसका भी आगाज़ हो गया है। अब उसके बाद आते हैं जनाब बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है उनके वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए। हम सबको याद होगा कि बुशरा बीबी की और लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो लीक हुई थी, और इस ऑडियो लीक के अंदर वैसे उस ऑडियो को लीक करने का कोई मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा तो नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा कोई सियासी या मुल्क की किसी और सूरत हाल के हवाले से जो थी गुफ्तगू नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा था छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा तनाज़ा नहीं था वो, तो वो उस तनाज़े के हवाले से बात हो रही थी लतीफ़ खोसा के साथ, तो उसको शेयर कर दिया गया। उससे सिर्फ़ और सिर्फ हम सब जानते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो चंद एक इदारों के पास है जो वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ऑडियोज़ के
فون ٹیپ کر سکتے ہیں، تو یقینی طور کے اوپر جب اس طرح کی چلیں اگر ہم مان لیں کہ کوئی بہت ضروری آڈیو ہو جس سے کسی جماعت کو سیاسی فائدہ ہو، کسی بیانیوں کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہو، تو ویسے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ جو بشرا بی بی کی آڈیو لیک کی گئی، یہ آڈیو تو بالکل ہی سرے سے بیکار تھی. اس کو تو لیک کر کے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ تے کالے کی ملی گئی، اور تو کچھ بھی نہیں کیتا. تو ایک آڈیو لیک کر دی گئی. اس آڈیو لیک کے اوپر بشرا بی بی نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی سرویلنس جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ان کی وکیل لطیف کھوسا کے ساتھ ایک آڈیو لیک کی گئی ہے جس میں وہ اپنی گفتگو کر رہی تھی، اور ملوث افراد جو اس آڈیو لیک کے اندر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ بھی اس کے اندر استدعا کی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے. اب اس کے بعد جناب آج سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے دو اہم پیش رفت ہوئی ہیں. ایک اور میں یہ کہہ لوں گا کہ دونوں فریقین کی جانب سے پیش رفت ہوئی ہیں. میاں داؤد ایڈوکیٹ جنہوں نے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کر رکھی ہے، وہ آج سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کے کونسل میں شامل ہونے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت ایک درخواست دائر کر دی کہ انہیں کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. میرے نزدیک اس درخواست کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ کونسل میں کس نے شامل ہونا ہے کس نے نہیں ہونا. آج تک ایسی کوئی بھی مثال نہیں ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہو کہ فلاں جج کو کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے 3 ججز کے اوپر اعتراض کیے تھے، تو میرے خیال سے یہ اس کا جواب دیا گیا ہے دوسرے فریق کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھائی آپ چپ نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. آپ ایسے ججز کے خلاف جو ہے آبجیکشنز لگائیں گے. اگرچہ جسٹس نقوی کے جو الزامات تھے ان میں بھی کوئی خاص جان نہیں تھی، تو لیکن اگر آپ ایسے ججز کے خلاف الزامات لگائیں گے جو انہیں آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کے خلاف فیصلہ نہ کر دیں، تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن جو آپ کے حق میں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی دوستی کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، اور پیار محبت کہہ لیں، بینچوں میں شامل ہونا کہہ لیں، یہ کتنا جو ہے مضبوط ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کے اندر یہ 3 سے 4 ججز تھے جن کے پاس تمام اہم مقدمات لگتے تھے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہوتے تھے، منیب اختر ہوتے تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن اور مظہر علی اکبر نقوی ہوتے تھے. جو بھی اہم مقدمات کا فیصلہ درکار ہوتا تھا وہ عمومی طور پر انہی 4-5 ججز کے درمیان ہی بینچز گھومتے تھے، انہی 4-5 لوگوں کے درمیان ہی مقدمات گھومتے تھے. تو اس کی وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن کو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے ساتھ نفی کیا جاتا ہے. اور پھر ڈوگر کیس کے اندر، غلام محمود ڈوگر کیس کے اندر جس نے الیکشنز کے حوالے سے حکم دیا تھا، اس کیس میں بھی اس الیکشن کے حوالے سے بینچ بنانے کا جو ہے وہ آرڈر دیا تھا، اس کیس کے اندر بھی جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ایک ساتھ تھے. اس لیے ان دونوں ججز کو بھی آپس میں نفی کیا جا سکتا ہے، ان کے تعلق انتہائی آسانی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اخلاقی قدریں ہیں اور ان کا جو ہے وہ قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ممکنہ طور کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن کی درخواست کو شاید پذیرائی نہ ملے، لیکن بہرحال اخلاقی قدریں ہیں، ان کی بھی قدر ہونی چاہیے. لیکن یہ قانونی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی بھی اوپینین نہیں ہو سکتی. اب دوسری بات کرتے ہیں. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، جس کی کاپی جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن یعنی کونسل کے جو 3 ممبران کونسل کہہ رہا ہوں جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ میں مقدمات کے مقرر کرنے کے حوالے سے، ان تینوں کو اس کی کاپی بھجوا دی گئی ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 2 درخواستیں 20 نومبر اور 30 نومبر کو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان درخواستوں کو سماعت کے لیے جب کوئی بھی درخواست 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں آتی ہے تو انہیں 14 روز کے اندر ان کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور کمیٹی ان کو 184(3) کے حوالے سے قابل سماعت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس کو سماعت اور اس کے لیے بینچ تشکیل کا بھی فیصلہ کرتی ہے. لیکن جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے اس خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو ان کی درخواستوں کو ابھی تک نمبر لگایا گیا ہے، نہ ہی اس کمیٹی میں جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے، اور نہ ہی ان درخواستوں کو
سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے، جس سے ان کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایک طرف کونسل نے انہیں شوکاز نوٹس دے رکھا ہے، 14 روز کے اندر انہیں جواب دینا ہے، اور دوسری طرف ان کی جو درخواستیں ہیں انہیں انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔ یہ بات بظاہر جو ہے وہ درست لگتی ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کچھ بھی ہو جائے سپریم کورٹ میں درخواستیں دی ہیں، اور قانون کے مطابق 14 روز کے اندر ان کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کمیٹی فیصلہ کر دے کہ یہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، یعنی سماعت 184(3) میں یہ نہیں آتی، لیکن ویسے یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اپنی درخواستیں تھیں کونسل کے خلاف، وہ بھی اسی کے تحت ہی جو ہے وہ منظور کی گئی تھی، 184(3) کے تحت تھی۔ اس لیے اس کمیٹی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے لیے جو ہے وہ درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کمیٹی جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، یا سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں چوتھی اہم خبر کی طرف۔ 12 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم بڑا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ مقدمہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس۔ 1979 میں 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا حکم سنایا، اور قانون کے مطابق 1 ماہ کے اندر اس کے اوپر اپیل جو ہے ریویو دائر کیا گیا، ریویو ڈسمس ہو گیا، صدر سے اپیل کی، وہ ڈسمس ہوگی، انہیں پھانسی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی 32ویں برسی تھی 2011 میں۔ صدر مملکت اس ٹائم آصف علی زرداری تھے، ان کی اپنی پارٹی تھی، تو ان کی جانب سے ایک یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک جو ہے وہ ایک کوئی راستہ نکال کر بھٹو کے جو مقدمہ ہے اس کو ری اوپن کروایا جائے، تاکہ پولیٹیکلی کچھ گین کیا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد صدر آصف علی زرداری نے جو ہے 18 صفحات پر مشتمل 12 نومبر 2011 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 اپریل 2011 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریزیڈنشل ریفرنس بھجوا دیا۔ بنیادی طور کے اوپر 186 آئین کا آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کسی بھی معاملے پر کا جائزہ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس پریزیڈنشل ریفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کا جائزہ لے جو انہوں نے 1979 میں اس وقت کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا دیا تھا۔ اس ریفرنس کے اوپر جو ہے سب سے پہلی سماعت 2 جنوری 2012 کو ہوئی، اور مجموعی طور پر 6 سماعتیں اس کے اوپر کی گئیں۔ افتخار محمد چودھری جو اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی سربراہی میں 11 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اور آخری سماعت اس کی ہوئی 12 نومبر 2012 کو۔ اب اس میں سوال یہ اٹھے گا کہ 11 رکنی بینچ اس مقدمے کو پہلے سن چکا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس سے کم بینچ اس کیس کو سنیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے، کیونکہ 7 رکنی بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سنائی تھی، تو اب اس کے اوپر 7 رکنی سے زیادہ بینچ ہونا چاہیے، 8، 9، 10 ججز بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ 11 رکنی بینچ اس کو سن چکا ہے، تو اگر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہے ہیں، تو انہیں بھی 11 رکنی بینچ ہی تشکیل دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم کل جو ہے 16 ججز ہیں۔ اگلے ہفتے دستیاب ججز کو دیکھنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پیر یا منگل کے روز اس کا بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس مقدمے کو، اس پریزیڈنشل ریفرنس کو کس طرف لے کر جاتے ہیں، کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پولیٹیکلی اس کیس کو دائر کیا تھا، اس ریفرنس کو بھجوایا ہے، تو جو گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں وہ
حاصل نہیں ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے کو ریویزٹ کرتی ہے تو اس ریویزٹ کرنے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بہت نقصان ہوگا، سپریم کورٹ کے اوپر تنقید بہت زیادہ ہوگی۔ ویسے آج کل جسٹس عطا ملہ، جسٹس منصور علی شاہ، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ وہ جج صاحبان ہیں جو سابقہ ججز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس پریزیڈنشل ریفرنس کے اندر نسیم حسن شاہ کا ایک بیان کو بھی حصہ بنایا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اتنے شواہد نہیں تھے کہ انہیں پھانسی کی سزا دی جاتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس مقدمے کی سماعت کے لیے کون سا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے۔ بہرحال کہا یہی جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس لارجر بینچ کے یا اس فل کورٹ کے خود سربراہ ہوں گے جو اس مقدمے کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے، اس مقدمے میں جو ہے اس مقدمے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بڑے ایک مدت سے یہ استدعا تھی کہ اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔